सूरत आले इमरान आयत नंबर 16 को हम देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना, वो लोग, यक़ूलूना, जो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना, बिलाशुबह हम, आमन्ना, हम ईमान लाए, फग़फिर, तो बख्श दे हमें, लना, हमारे लिए, जुनूबना, गुनाह हमारे, वकीना, और बचा ले हमें, अज़ाबन्नारी, आग के अजाब से। ये वो लोग हैं, यानी ये भी सिफ्त बनकर आ रही है ना, किसकी? जो लोग परहेजगारी इख्तियार करते हैं वो लोग कहते हैं कि "है हमारे रब, बिलाशुबह हम ईमान लाए, सो बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाह और हमें आग के अजाब से बचा ले"। सूरह आली इमरान की आयत नंबर 14 में जिन लोगों का जिक्र हुआ है, ये भी आगे उनकी सिफात ही बताई जा रही है। अल्लाह दीन इसम है, मौसूल है, मारफा है, मबनी है, मुब्तदा बनाएंगे। यकूलूना फेल है मुजारे का, जमा है, मुजक्कर है, गायब का सीगा है। यकूलूना जो है ना, ये काफ वाव लाम रूट वर्ड के साथ आया है। रब्बना, ए हमारे रब, ये निदा और मुनादा है। जब भी रब्बना आएगा या जो होगी हरफ निदा महजूफ होगी, या हरफ निदा, और रब्बना जो मुरक्कब इजाफी भी है, मुनादा बन गया। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को निदा दे के क्या बात कही जा रही है? इन्ना ना, बिला शुबा हम, इन्ना हरफ नसब मुशब्बा बिल फेल, ना इस्मु इन्ना। आमन्ना, हम ईमान लाए। आमन्ना फेल माजी जमा मुतकल्लिम, यहाँ से खबरू इन्ना शुरू होगी। हम जानते हैं ना कि इस्म इन्ना यहाँ पे मौजूद है जो कि मंसूब हालत में है। अब खबरू इन्ना जो है जुमले की शक्ल में आ रही है। खबर क्या है? हम ईमान लाए, सो हमारे लिए हमारे गुनाह बख्श दे और हमें आग के अजाब से बचा ले, यानी ये पूरा जुमला खबरू इन्ना बनेगा। हम इसके पहले हिस्से कर लेते हैं, यानी अंदर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। आमन्ना फेल माजी जमा मुतकल्लिम है, फेल बा फाइल हो गया। फिर फा हरफ अतफ है, एक फेल अमर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त की जा रही है, इल्तजा की जा रही है कि हमें बख्श दे। गाइन फारा रूट वर्ड के साथ फेल अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है। लना, हमारे लिए, लाम जारा है और ना जमीर है। जार मजरूर जो है ये मुरक्कब जारी बन गया जो मुतालिक हो गया फिर फेल के। जुनूबना, जुनूबा जो है मुजाफ, और ना इसके साथ जमीर जुड़कर आई है मुजाफ अलैह। ये मुजाफ अलैह मुरक्कब इजाफी का पैटर्न मंसूब होने की वजह से एक फिर फेल के लिए मफूल वा हरफ आतफ है। क़ीना, यहाँ पे जो कई नजर आ रहा है ना, ये असल में फेले अमर है। फेले अमर में वाव काफ या रूट वर्ड के साथ जब तालील की गई तो ये कुछ हरूफे इल्लत ड्रॉप हो जाते हैं और फेले अमर में अलामत मुजारे भी ड्रॉप हो जाती है, तो ये सिर्फ काफ बच गया। तो काफ के नीचे जेर जो है फेले अमर है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, वाव काफ या रूटवर्ड है, ना इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है। और बचा ले हमें अजाबन्नारी, आग के अजाब से। अजाबा इसम है, अन्नारी भी इसम है, दो इसम आ गए। तो ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन गया मंसूब होने की वजह से। कई फेल के लिए मफूल बन गया। एक तो ये तरकीब हो गई, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन लोगों का जिक्र किया है ना, जो लोग परहेजगारी इख्तियार करते हैं, ये आगे उन्हीं की मदह की अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। जो ये दुआएं करते हैं उनके ये औसाफ हैं। इसमें गोया तलकीन है कि अगर अल्लाह से दुआ करना चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श दे, तुम्हें जहन्नुम के अजाब से बचा ले, तो फिर अपने अंदर परहेजगारी पैदा करो, अपने अंदर ऐसे औसाफ पैदा करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें जन्नतों में जगह दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे भी बताए जा रहे हैं कि क्या सिफात होनी चाहिए किसी भी इंसान के लिए। अस्साबिरीना, सब्र करने वाले, वस्सादिकीना, सच बोलने वाले, वल कानितीना, फरमाबरदारी करने वाले, वल मुनफिकीना, और खर्च करने वाले, वल मुस्तगफिरीना, और बख्शिश मांगने वाले, बिल असहारी, सहरी के औकात में। वो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फरमाबरदारी करने वाले और खर्च करने वाले और सहरी के औकात में बख्शिश मांगने वाले हैं। ये कौन लोग हैं?
اب ہم ان کو دیکھتے ہیں، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، راست بازی میں راست گوئی شامل ہے، یعنی صبر کرنے والے، الصابرین والصادقین، یعنی راست بازی میں راست گوئی شامل ہے، راست کرداری بھی شامل ہے، یعنی اگر آپ کا عمل درست اور صحیح ہوگا تو آپ بات بھی سچی کریں گے اور ٹھیک کریں گے۔ اور وہاں پھر بتایا گیا ہے کہ فرما برداری کرنے والے والقانتین، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر فرما برداری سے سر جھکاتے ہیں، سمعنا و اطعنا کا کام کرنے والے، یعنی اللہ رب العزت کا جو حکم سن لیا اس کو ماننے والے، والمنفقین، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے، لوگوں کے حقوق پورے کرنے والے، اللہ نے جو جس کا حق رکھا ہے مال میں ان کو وہ پہنچاتے ہیں، والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے، بالاسحاری، سحری کے وقت، جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ کے حضور استغفار کرنے والے ہیں۔ ایک تو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، اور 5 وقت نمازیں ہوتی ہیں، اور ایک خاص دعا کا وقت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہر رات جب رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ گویا اللہ رب العزت کے پیارے بندے، اللہ رب العزت جن سے محبت کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آیت نمبر 15 اور 16 دونوں میں صفات بتائی گئی ہیں۔ ان صفات کے حامل لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے پیارے بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ دونوں حصے جو ہیں نا، آیت نمبر 16 بھی اور آیت نمبر 17 بھی، یہ کنیکٹ ہوتی ہے آیت نمبر 15 سے۔ اور آیت نمبر 15 کے کس حصے سے کنیکٹ ہوتی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری کی۔ یہ پرہیزگار لوگوں کی ساری صفات ہیں۔ ایک تو وہ توبہ کر لیتے ہیں جو آیت نمبر 16 میں بتایا گیا ہے، اور پھر آیت نمبر 17 کی بھی جتنے بھی اوصاف بتائے گئے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے ہی ہیں۔ یہ دونوں آیات جو ہیں وہ آیت نمبر 15 کے اس حصے کی صفات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری صفات، کیونکہ صابرین نسبی جری حالت کا جمع اسم ہے، واوطفی کے ذریعے یہ تمام جڑ رہے ہیں جو نسبی جری حالت کے جمع اسم ہیں، لہٰذا یہاں ہم اس کو حالت نصب میں کنسیڈر کرتے ہوئے صفت بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ صفت بنائیں گے ان لوگوں کی، للذین، ان لوگوں کی، اتقوا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی تھی۔ آیت نمبر 17 کو دیکھ لیتے ہیں۔ شاہدہ، گواہی دی، گواہی دی ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، انہو، یقیناً وہ، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں نے، وَأُولُو العلم، اور علم والوں نے، اہل علم میں، قائماً، قائم ہیں، بالقسط، انصاف پر، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، العزیز، سب پر غالب، الحکیم، کمال حکمت والا۔ اللہ رب العزت کی 2 صفات، پہلے ہم اس کو گرامیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں۔ شاہدہ فعل ہے ماضی کا، واحد ہے مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے، اس کا فاعل باہر بھی ہو سکتا ہے، شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اللہ، چونکہ مرفوع اسم آ گیا فعل کے فوراً بعد، تو اس فعل کے لیے فاعل بنے گا، اس کے ساتھ ساتھ والملائکۃ وَأُولُو العلم، یہ بھی دونوں واو عطفی کے ذریعے جوڑ کر اس کا فاعل ہی بنیں گے، گویا اللہ والملائکۃ وَأُولُو العلم، یعنی اللہ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے۔ یہ 3 فاعل آ گئے اس کے۔ انہ، یقیناً وہ، انا حرف نصب مشبہ بالفعل ہے، ہو اسم انا ہے، خبرو انا آگے جملے کی شکل میں آئے گی۔ لا، نہیں، لائے نفی جنس، لائے نفی جنس کا اپنا اسم ہوتا ہے، اپنی خبر ہوتی ہے، اور لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ تو الہ جو آگے ہمیں اسم نظر آ رہا ہے، لائے نفی جنس کا اسم ہے، الا ہوا، الا جو ہے
یہ حرف استثناء ہے، یا کلمہ حسر ہے، یا ادوات الحسر ہے، اور ہوا جو ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ تو یہ مستثنیٰ اور استثناء یہ دونوں مل کر خبرو لا بنیں گے، ٹھیک ہے؟ خبرو لائے نفی جنسی، یہ جملہ پورا مکمل ہو گیا۔ اور یہ لائے نفی جنس اپنے اسم اور اپنے خبر کے ساتھ مل کے جو جملہ بنیں گے وہ انا فعل کی خبر ہوگی، خبرو انا ہوگا۔ ایک یہ حصہ کمپلیٹ ہوا۔ والملائکۃ کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ مبتدا ہے، وَأُولُو العلم بھی مبتدا ہے۔ آیت کے باقی حصے کو دیکھ لیتے ہیں۔ قائمن قائم ہے، قائمن جو ہے نا مفعول ہے، کون سے فعل کا؟ شاہدہ فعل کا، کیونکہ منصوب حالت میں آ رہا ہے تو اس کو ہم مفعول بنائیں گے، اور ایک طرح یہ صفت بھی ہے۔ قائم ہے، اللہ رب العزت قائم ہے، دیکھیے صفت ہے، ایک طرح حال بھی ہے یہ، اللہ فاعل کا حال بھی ہے، قائمن وہ قائم ہے، بالقسط انصاف پر، قاف سین طا روٹ ورڈ کے ساتھ، بھی حرف جار نے القسط کو مجرور کر دیا، مرکب جاری کا پیٹرن بنا دیا، متعلق ہو گیا فعل کے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے وہی بات دوبارہ، یعنی تاکید کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کتنی زیادہ ضروری چیز ہے۔ لا نہیں لائے نفی جنس ہے، الہ اسم لائے نفی جنس ہے، الا ہوا خبر لائے نفی جنس ہے۔ تو یہاں پہ ہوا کو ہم مبتدا کر کے العزیز الحکیم اس کی دونوں خبریں بنائیں گے، خبر 1 اور خبر 2 کے ساتھ مل کے ہوا مبتدا تک جملہ اسمیہ بنے گا، اور یہ جملہ اسمیہ الا استثناء کے لیے مستثنیٰ ہو جائے گا، یعنی کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ رب جو سب پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وہی صرف معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ سب سے بڑی گواہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کتب و سماویہ سے بھی ظاہر ہے اور مظاہر فطرت سے بھی۔ اور اولو العلم کون لوگ ہیں؟ جنہیں قرآن کہیں اولو الالباب قرار دیتا ہے، اور کہیں ان کے لیے الدین یا قیل یا عقیلو جیسے الفاظ آتے ہیں۔ الذین یعقلون وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آیات آفاقی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی صفات کو دیکھتے ہوئے، اس کے نظارے مظاہر قدرت دیکھتے ہوئے اس کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں۔ سورہ البقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت میں، جس کو آیت تکرار قرار دیا گیا تھا، اس میں بہت سے مظاہر فطرت بیان ہوئے، اور اللہ رب العزت نے پھر کیا فرمایا؟ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، یعنی ان میں یقیناً نشانیاں کن لوگوں سے کے لیے ہیں؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو جو عقل سے کام لینے والے لوگ ہیں، قوم یعقلون، وہی اولو الالباب ہیں، وہی اولو العلم ہیں، اور وہ گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں قائمن بالقسط جو آیا ہے نا، یہ اس آیت کے اہم ترین الفاظ ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل قائم کرتا ہے اور اللہ عدل کرے گا، البتہ اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ پہ عدل کرنا واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ کوئی بھی چیز واجب ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ کو عدل پسند ہے، اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، سورہ الحجرات میں فرمایا کہ اللہ رب العزت خود بھی عدل فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ کام، سارا کارخانہ جو ہے نا، یہ حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ کی ایک ایک چیز میں، ایک ایک فطرت کے ایک ایک مظاہر میں اللہ رب العزت کی حکمت چھپی ہوئی ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پہچانیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔